बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। आज 20 जमात-उस-सानी है और ये दिन हुज़ूर सय्यद आलम सय्यद कायनात सय्यदतुना सय्यदा फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामुल्लाहि अलैहा व अला अबीहा व बालिहा आपका यौम विलादत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दिन की बरक़ात सारी उम्मत को नसीब फ़रमाए और कसरत से अता फ़रमाए। आपकी शान महबूबियत और शान अफ़ज़लियत का ज़िक्र आज की गुफ्तगू में करना चाहता हूँ। एक बात शुरू में वाज़ेह कर दूँ कि आपकी अफ़ज़लियत के बाब में इख्तिलाफ़ है, उस इख्तिलाफ़ का ज़िक्र करूँगा और वो इख्तिलाफ़ इस उम्मत की किसी शख्सियत के साथ नहीं है। वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा सैयदा मरियम बिन्त इमरान सलामुल्लाहि अलैहा उनके बाब में है कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तख़सीस फ़रमा दी सय्यदा कायनात की फ़जीलत के बाब में। वो अहादीस आगे आएंगी। बाज़ लोगों ने खींच तान के सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महबूब ज़ौजा हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, सिद्दीक़ा है, तय्यबा है, ताहिरा है, उनके साथ इनकी फ़जीलत का कुछ मुवाज़ना करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बनती, किसी सूरत भी नहीं बनती। ख़ुद हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई बात मनकूल नहीं है और इन लोगों के पास जो दलाइल हैं वो दलाइल मज़बूत नहीं हैं, वो ना उनकी तरफ तवज्जो करने के काबिल हैं। अगर मौका मिला तो कभी किसी गुफ्तगू में आपके साथ वो अर्ज़ कर दूँगा। लेकिन आज की गुफ्तगू में हुज़ूर सय्यदा कायनात की खुसूसियात के बाब में जो सबसे बड़ी खुसूसियत आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि औलिया के सरदार हुज़ूर मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी निकाह में होना सय्यदा आलम का ख़ुद हुज़ूर सय्यदना मौला कायनात की खुसूसियत बन गया। यानी उलमा ने और मुहद्दिसीन ने जब खुसूसियात अली लिखी, ख़साइस अली पर लिखा, तो एक खुसूसियत ये लिखी कि हज़रत सय्यदा आलम इनके निकाह में थी। ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चौथी साहिबजादी थीं और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहिबजादियाँ सय्यदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन के निकाह में थीं और एक साहिबजादी सय्यदा ज़ैनब वो सय्यदना अबुल आस बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में थीं। तो अब ये कैसे खुसूसियत बन गई सय्यदना मौला अली मुर्तज़ा की कि हुज़ूर की दो बेटियाँ एक शख्सियत के निकाह में यके बाद दीगरे, एक बेटी एक शख्सियत के निकाह में, और सय्यदा आलम का हुज़ूर अलैहिस्सलाम की साहिबजादी हैं उनका हज़रत अली के निकाह में होना तो फिर खुसूसियत ना रहा, लेकिन मुहद्दिसीन ने इसको खुसूसियत लिखा। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले सुनन नसाई की हदीस सही है, हदीस नंबर 3223। इस हदीस पाक पर गौर करें। ये हदीस इमाम नसाई ने अपनी अस्सुनन अल कुबरा में भी लिखी और अस्सुनन अस सुगरा में भी लिखी। और आप उलमा ये बात जानते हैं कि अस्सुनन अल कुबरा इमाम नसाई ने अमीर रमल्ला यानी फ़लस्तीन के अमीर के लिए लिखी थी, उसको पेश की। उसने आपसे पूछा कि क्या इसमें तमाम अहादीस सही हैं? तो आपने फरमाया नहीं, कुछ इसमें हसन दर्जे की भी हैं और कुछ उससे नीचे भी हैं। तो उसने आपसे अर्ज़ की कि मुझे सारी सही अहादीस लिख कर दें। तो आपने उस पर अस्सुनन अस सुगरा लिखी, जिसको हम सारे लोग आजकल ये सुनन नसाई कहते हैं। जब सुनन नसाई कहा जाता है तो अस्सुननुल कुबरा इससे मुराद नहीं होती, इससे मुराद अस्सुननुस सुगरा ही होती है जो सिहाए सित्ता में शामिल हुई है। इसको इमाम ने तमाम सही अहादीस कह कर नकल किया, लेकिन ये बात बहरहाल है कि उसमें अहादीस ज़ोफ़ के दर्जे की पाई जाती हैं। अलबत्ता इस हदीस पर आइम्मा ने सेहत का हुक्म लगाया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये साहिबजादी जब आपकी उम्र मुबारक ज़ाहिर है शादी की हो गई, निकाह मुबारक की हो गई, तो उस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा से पहले दो शख्सियात ने निकाह का पैगाम दिया। वो सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सय्यदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उन दोनों ने निकाह का पैगाम दिया। ख़तबा अबू बकर व उमर व फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सय्यदा आलम के निकाह के लिए पैगाम भेजा जब अबू बकर उमर ने, तो हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम है क्या फ़रमाया? मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन्नहा सगीरतुन, ये अभी छोटी हैं। फ़ख़तबा अलीयुन, फ़ो ये फ़ा जो है ना, फ़ख़तबा, ख़तबा के ऊपर फ़ा, यानी उसके मान बाद थोड़े ही वक्त के बाद उसके साथ मिला हुआ वक्त था, कुछ ज़्यादा वक्फ़ा नहीं था। हज़रत सय्यदना मौला कायनात ने पैगाम भेजा तो फ़ज़व्वजहा मिन्हु, हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका निकाह मुबारक, आपकी शादी हज़रत मौला कायनात से कर दी।
اب یہاں پر ایک بات ہے کہ شیخین کو ابو بکر و عمر کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیوں فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہا صغیرۃن، یہ چھوٹی ہے۔ اب اس کی کئی علماء نے اس پر گفتگو کی، اس پر لکھا، اس کی شروحات کی کہ وہ یہ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی عمر مبارک آپ کی عمر سے زیادہ تھی، عمر کا بہت زیادہ فرق تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عمر کے مقابلے میں ان کو چھوٹا کہا، لیکن یہ بات عربوں کے رواج سے میل نہیں کھاتی۔ آپ عربوں میں دیکھیں تو بہت بڑی عمر کا شخص ہے، بہت چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ اس پر کئی احادیث بھی ہیں، کئی مسائل ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، نئے مسائل نکل جائیں گے۔ میں بس عربوں کے رواج پر بات روکنا چاہتا ہوں۔ ان میں یہ بات تھی نہیں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ عمر تھوڑی ہے۔ پھر کیا تھا؟ جن لوگوں نے یہ بات لکھی وہ کہتے ہیں کہ سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ چونکہ صرف 5 سال بڑے تھے سیدہ کائنات سے، تو آپ کی عمر مبارک برابر تھی، اور یہی بات امام نسائی نے بھی سمجھی۔ آپ نے اس حدیث پاک کو جس حدیث میں نقل کیا، جس باب میں اوپر باب بنایا کہ ہم عمر لوگوں کی آپس میں شادی کرنا، تو ہم عمر لوگوں کی شادی کے بیان میں یہ حدیث پاک لائے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ عربوں کے رواج کے مطابق یہ بات میل نہیں کھاتی۔ پھر وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ ایک حدیث پاک میں ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات ابو بکر سے کہی تھی۔ اب جب راوی روایت کرتے ہیں تو تمام راوی، جب حدیث صحیح ہوتی ہے تو راوی سارے سچے ہوتے ہیں، لیکن راوی بعض چیزیں اپنے علم کے مطابق بیان کرتا ہے، بعض اوقات کوئی چیزیں اس کے علم میں نہیں آئی ہوتی، سو وہ اس کی روایت میں وہ چیزیں آنے سے رہ جاتی ہیں۔ یہاں ایک حدیث پاک جسے امام ابن سعد نے الطبقات میں روایت کیا، وہ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یا ابا بکر انتظر بها القضاء، اے ابو بکر میں اس کے بارے میں امر الہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا کے نکاح کے باب میں آپ کی شادی کس سے کروں؟ اللہ کے امر کا انتظار ہے۔ سو یہی بات ہے کہ جب اللہ کا امر آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شادی کی، اور اللہ نے جس سے شادی کرنے کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات کی شادی اسی سے کی۔ یہ ایک حدیث پاک ہے جس کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ یہ حدیث مجموع الزوائد میں حدیث نمبر 15208 15208، اور اس کو المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے بھی روایت کیا، الریاض النظرہ میں بھی روایت ہوئی، کئی کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں۔ یعنی خود رب ذوالجلال کا یہ حکم تھا کہ حضرت سیدہ عالم کا نکاح مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ سے کیا جائے۔ اب آپ کو بات کچھ نہ کچھ سمجھ آنے لگی ہوگی کہ حضرت علی کی خصائص میں یہ بات کیسے آ گئی کہ حضرت سیدہ عالم ان کے نکاح میں تھی، رسول اللہ کی ایک صاحبزادی کا ان کے نکاح میں ہونا۔ یہ اب خصوصیت بننے کا عالم کیا ہے کہ خود صحابہ کرام اس بات کی فضیلت کو نہ صرف یہ کہ مانتے تھے بلکہ خواہش کرتے تھے کہ کاش یہ ہمارے پاس ایسا ہو جائے۔ آپ ان چیزوں کو دیکھتے چلے آئیں، میں آپ کے سامنے احادیث رکھتا ہوں۔ بنیادی وجوہات جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ، ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صاحبزادی جن کا نکاح سیدنا مولا کائنات سے ہوا، آقا دو جہاں کو اپنی ساری اولاد میں سب سے بڑھ کر محبوب تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے مقابلے میں کسی اور سے محبت نہیں تھی، اور یہ بات کلیئر ہے۔ والدین عدل کے لحاظ سے، خیال رکھنے کے لحاظ سے ساری اولاد کا خیال رکھتے ہیں، مگر اولاد میں سے کوئی ایک زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ آپ سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد گرامی سیدنا یعقوب کا معاملہ دیکھ لیں، اللہ نے ان کو اولادیں عطا کی تھیں، مگر سب سے زیادہ محبت سیدنا یوسف علیہ السلام سے تھی، یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے معاملے میں ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا کہ یا اللہ میں سب سے عدل کرتا ہوں، مگر عائشہ میرے دل کا معاملہ ہے، مجھے سیدہ عائشہ صدیقہ ان سے زیادہ محبت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ تب کی بات ہے جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ موجود نہیں تھی، کہ حضور نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی موجودگی میں تو نکاح ہی نہیں فرمایا۔ تو یہ بات کلیئر رکھ لیں کہ والدین کو، خاوند کو اپنی بیویوں میں سے، والدین کو اپنی اولاد میں سے کسی ایک سے زیادہ محبت ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو اپنی اولاد میں جو سب سے عزیز تھیں وہ سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا تھیں سلام اللہ علیہا۔ اپنی بہنوں میں بھی، اپنے بھائیوں
میں بھی حضور کی سب سے زیادہ عزیز تھیں، جو ان کے بھائی بچپن میں ہی وصال فرما گئے تھے۔ دوسری چیز یہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت خود سیدہ عالم سے چلی، یعنی ہر نبی کی اولاد، اور بلکہ ہر شخص کہہ لیں، ان کی جو نسل چلتی ہے ان کے اپنے بیٹوں سے چلتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی نسل سیدنا مولائے کائنات کی اس اولاد سے چلی جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے تھی۔ اس میں سیدنا مولائے کائنات مولا علی المرتضیٰ نے اور نکاح بھی کیے سیدہ عالم کے بعد، مگر ان کی اولاد حضور کی ذریت نہیں بنی، ذریت مصطفیٰ اولاد فاطمہ بنی رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہا۔ حضور کی ذریت چلی، اور حضور کی ذریت یعنی حسن و حسین کی اولاد کا مقام کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں 6225 نمبر، 6228 نمبر، ان دونوں حدیثوں کو نقل کر لیں، 6225 6228، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2408 یعنی 2408 نمبر یہ حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا تھا، انی تارک فیکم الثقلین لو ان تمسکتم بہما لن تضلوا، تفصیلی حدیث ہے۔ آقا نے فرمایا تھا میں تمہارے اندر دو مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوط حالیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے تمسک اختیار کیے رکھو گے، ان کو پکڑے رکھو گے، مضبوطی کے ساتھ ان سے جڑے رہو گے، لن تضلوا، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت و اہل بیت۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عالم کی اولاد کو، ذریت فاطمہ کو اپنی ذریت قرار دے دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ جو محبت فرمائی وہ کسی اور کے ساتھ محبت نہیں کی، حتیٰ کہ ان کو اہل کسا بنا لیا، اپنی چادر کے نیچے دے لیا۔ احادیث صحیحہ اس پر ہیں، کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بھی بیان کر دوں گا۔ آقا نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا، حضرت سیدنا علی، سیدہ عالم، حسن و حسین، اور دعا فرماتے آقا بار بار، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک اور صاف فرما دے۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آپ کے ساتھ محبت کی۔ اس محبت کی وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کی ذریت بھی ان سے چلی، باقی بیٹیاں حضور علیہ السلام کی، ان کی اولادیں ہوئیں تو جلدی فوت ہو گئیں، لمبا عرصہ نہ رہیں، ان کی اولادوں سے آگے اولادیں نہ چل سکیں۔ حضور کی اولاد، حضور کی ذریت، حضور کی نسل پاک سیدہ عالم سیدہ کائنات کی اولاد سے چلی۔ یہ وجہ تھی کہ بعض صحابہ کو حضور علیہ السلام کی ذریت کی اور نسل کے چلنے کی وجہ سے، اور آخر میں امام مہدی علیہ السلام کی انہی کی اولاد کے آنے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رشک بھی آتا تھا۔ ایک حدیث سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس حدیث کے کئی طرق ہیں، اس کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا حدیث نمبر 121 پر، امام بخاری نے اس کو روایت کیا حدیث نمبر 3706 پر، اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا حدیث نمبر 2404 2404 یعنی 2404، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا حدیث نمبر 3724۔ یہ تمام احادیث ہیں۔ اس میں حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں بھی ہیں، اور میرے آقا فرماتے تھے ایسا کسی کا ماموں ہے تو سامنے لاؤ، حضور ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ انہوں نے حضرت معاویہ کے سامنے یہ بات کہہ دی تھی کہ ان کو جو 3 فضیلتیں ملی ہیں، اگر ان میں سے مجھ کو ایک فضیلت بھی مل جائے تو اللہ کی قسم سورج جن جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے اگر وہ ساری مجھے مل جائیں تو میں اس ایک چیز کے پانے کو زیادہ خوش ہوں گا اور زیادہ خوش نصیبی سمجھوں گا۔ وہ 3 چیزیں جو ان احادیث میں ہیں، ان میں تو سیدہ عالم کا ذکر نہیں ہے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے غدیر خم پر ان کو من کنت مولا فہذا علی مولا کہا تھا۔ دوسری کہا تھا کہ آقا علیہ دو جہاں نے ان کو تبوک کے مقام پر، تبوک کے موقع پر پیچھے چھوڑا تھا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اور تیسری چیز یہ بیان فرمائی تھی خیبر کے دن آقا نے، لأوتین الرایۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ کل میں جھنڈا اس شخصیت کو عطا کروں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی خدا اور اس کے رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ یہ 3 چیزیں بیان کی، مگر ایک روایت جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں
انہی نے یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان میں ایک چیز یہ بیان کی، یعنی وہ دو چیزیں تو وہی تھیں، ایک یوم تبوک کی اور ایک یوم خیبر کی، اور تیسری بات یہ بیان کی انہوں نے فرمایا لِأَنْ أَكُونَ كُنْتُ سِحْرُهُ عَلَىٰ ابْنَتِهِ لِي مِنْهَا الْوَلَدِ۔ اس حدیث کو امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں بیان کیا۔ اب وہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ سیدہ عالم کا حضرت سیدنا مولا کائنات کے نکاح میں ہونا آپ کی خصوصیت بنا، اور سعد بن ابی وقاص جیسی عظیم شخصیت اس بات کو ان کی اس فضیلت میں گن رہے ہیں کہ اگر ان کو مل جائے سعد بن ابی وقاص کو تو وہ جن جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے زیادہ ان کو محبوب ہوگی۔ ان میں سے یہ چیز السنن الکبریٰ کی یہ روایت ہے۔ حافظ ابن کثیر بھی اس حدیث کو لائے۔ اس کے ایک راوی جن کا نام محمد ہے ان کو بعض محدثین نے مجہول کہا، لیکن حافظ ابن کثیر نے ان کو محمد بن یسار کے ساتھ معروف کیا، لکھا کہ یہ محمد مجہول نہیں، محمد بن یسار ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب محمد بن یسار ہیں تو پھر ان کا مرتبہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، ان پر تو کوئی بات بنتی ہی نہیں۔ اس درجے میں لا کے حافظ ابن کثیر نے اس حدیث پر کوئی جرح نہیں کی۔ مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح سمجھا کہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو تین چیزیں بیان کی ان میں ایک یہ تھی کہ مجھے یہ چیز سب سے زیادہ پسند ہے کہ میں حضور علیہ السلام کا وہ داماد ہوں، آپ کی اس بیٹی کا کہ جن سے اللہ نے ان کو اولاد عطا کی، اور یہ مرتبہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا تھا، اور پھر اسی سے ان کی ذریت چلی، اور ذریت اتنی چلی کہ اللہ نے برکت اتنی عطا فرمائی کہ دنیا کے کونے کونے میں آپ کی اولاد کو پہنچایا، اور قیامت کا جب وقت آئے گا قرب قیامت میں آپ کی ہی نسل سے وہ عظیم شخصیت تشریف لائے گی جو خلافت کو، جو حکومت کو، جو ریاست اور سیاست کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے سیاست پر لے آئے گی۔ عدل قائم ہو جائے گا، انصاف ہو جائے گا، اور دنیا پر اس طرح کی امن اور محبت قائم کر دیں گے کہ دنیا اس کا نظارہ دیکھتی رہ جائے گی، اور وہ شخصیت ہوگی ناظرین کرام جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے جن کو دنیا مہدی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا، سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر ہے 4284، 4284۔ آقا نے فرمایا تھا المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میری اطرت میں سے اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، اور اولاد فاطمہ حسن و حسین جنہوں نے سیدہ عالم کا دودھ پیا، ان کا مقام سوچنے سے پہلے ان کی نسل سے ان کے بیٹے جو قیامت کے قرب میں آئیں گے ان کا مقام کوئی دیکھ لیں۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ حسن و حسین کے ساتھ امام کیوں لگاتے ہیں؟ لوگوں، ان کا بیٹا جو قیامت کے قرب میں آئے گا، قیامت کے زمانے میں وہ بھی امام ہوگا، اور کس کا؟ ساری امت کا امام ہوگا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3449، 3449، آقا نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، آقا نے ارشاد فرمایا تمہاری کیا شان ہوگی اس وقت کہ جب مریم کے بیٹے عیسیٰ تم میں نازل ہوں گے، ابن مریم نازل ہوں گے، اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے اس بیٹے کو، سیدہ عالم کے اس پوتے کو ساری امت کی امامت، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ جو روح اللہ و کلمتہ ہیں ان کی امامت کا مرتبہ بھی ملے گا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ان پر فخر کیا، حضرت امام مہدی پر۔ امام مہدی پر حضور نے ایسا فخر فرمایا من الذی یصلی عیسی ابن مریم خلفہ، آقا نے ارشاد فرمایا ہم میں سے ہوں گے وہ جن کے پیچھے عیسی ابن مریم نماز ادا کریں گے۔ کئی صحیح احادیث ہیں جو اس پر ڈال لیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیٹی کی اولاد کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا، سو صحابہ ان کا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے نکاح میں ہونا حضرت علی کا خصوصیت اور فضیلت سمجھا کرتے تھے۔ اب اسی بات کو دیکھیں، حضور علیہ السلام نے سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا کو سیدۃ نساء اہل الجنہ کہا، جنت کی ساری عورتوں کی سردار کہا، اور وہ حدیث پاک امام مسلم نے اس کو روایت کیا انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، حدیث نمبر 2450، 2450۔
اس حدیث پاک کو اگر آپ دیکھیں، یہ حدیث بڑی لمبی ہے، طویل ہے، میں اس میں نہیں جاتا، اس میں کئی ویسے خصوصیات ہیں سیدہ عالم کی۔ ایک تو یہ کہ آپ رسول اللہ جیسی تھی، ان کا چلنا پھرنا حضور جیسا تھا، اور حدیث کے الفاظ ہیں کأن مشیتہا مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ آپ حضور علیہ السلام کے پاس آئیں، حدیث میں طویل حدیث ہے، اس کا ٹیکسٹ نہیں پڑھتا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور کی ساری ازواج موجود تھیں، کوئی بھی ہم میں سے غیر حاضر نہیں تھی، کہ حضرت سیدہ عالم تشریف لائیں، حضور کی بیماری کے دن تھے، حضرت سیدہ پاک تشریف لائیں تو وہ ایسے لگتا تھا جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے ہوں۔ ان کا آگے حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام کی ہر چیز ان کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیان کیا ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وہدیا برسول اللہ فی قیامہا وقعودہا من فاطمہ۔ سیدہ عالم کی ہر بات رسول اللہ جیسی تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ جیسا تھا، ان کا چلنا پھرنا حضور جیسا تھا، ان کا خاموش ہونا، ان کا بولنا، ان کا ہدایت پر قائم رہنا، ان کا گفتگو کرنا، سب کچھ ایسا تھا جیسے خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول رہے ہوں، جیسا کہ خود حضور علیہ السلام چل رہے ہوں، خود حضور علیہ السلام کا قیام اور گفتگو ہو۔ یہ خوبی اللہ نے آپ کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ مشابہت عطا کی کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور ناظرین، رسول اللہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو جو رسول اللہ جیسا ہوگا وہ اللہ کے رسول کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ جو جتنا رسول اللہ جیسا ہوگا، جن کی حسن صورت اور حسن سیرت رسول اللہ جیسا ہوگا، اللہ اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو حضرت سیدہ عالم تشریف لائیں تو حضور علیہ السلام کی طرح چلتے ہوئے تشریف لائیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئیں، حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے قریب کیا، کوئی بات کی، حضرت سیدہ عالم ایک بار روئیں ایک بار ہنسی۔ یہ تفصیلی حدیث ہے، بعد میں جا کے حضور کے وصال کے بعد ان سے اپنے حق کا واسطہ دے کر پوچھا کہ میرے اس حق کا جو تم پر ہے اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، جو آپ پر ہے، آپ مجھے بتائیں وہ کیا بات تھی اے سیدہ عالم جس سے آپ ایک بار روئیں پھر ہنسی۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی وہ بات بتائی جو سیدہ عالم کی خصوصیت میں ہے۔ پہلی بات یہ کہ حضور علیہ السلام نے، میرے بابا جان نے مجھے بتایا ان جبریل کان یعارضہ بالقرآن کل عام مرتن، کہ سیدنا جبریل امین ہر سال ایک بار ان سے قرآن کا معارضہ اور دور کرتے تھے۔ فرمایا حضور نے اس بار وَإِنَّهُ عَارَضَهُ بِهِ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْن، اس سال جبریل امین نے 2 بار میرے ساتھ قرآن کا دور کیا ہے رمضان میں، اور مجھے اس سے یہی خیال ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اور اے میری بیٹی، سب سے پہلے اِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوقًا بِي، سب سے پہلے میرے اہل میں سے مجھ سے ملنے والی اے میری بیٹی آپ ہوگی، اور میرا آپ سے پہلے جانا اور آپ کا انتظار کرنا یقیناً آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ جب حضور نے یہ بات بیان کی، حضور کے وصال کی بات سنی تو سیدہ عالم رو پڑی، اور پھر ہنسی کس بات پر؟ آقا علیہ السلام نے جب دیکھا اپنی بیٹی کو روتا ہوا تو میرے مصطفیٰ ان کا دکھ دیکھ نہیں سکتے تھے، ان کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کو روتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضور نے فرمایا یا فاطمہ تو اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین او سیدۃ نساء هذه الامہ، میرے آقا نے فرمایا ہے فاطمہ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ آپ مومنین کی ساری عورتوں کی سردار ہو، اور یہ کہ تم اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو۔ جب یہ بات کہی فضحکت ضحکی الذی رأیت، اے ام المؤمنین سیدہ عائشہ یہ تھی وہ میری ہنسی جو آپ نے مجھے ہنستا دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث پاک امام مسلم نے اس کو روایت کیا، متفق علیہ، امام بخاری کے پاس بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا الا ترضین یا اما ترضین، اے فاطمہ کیا اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ساری عورتوں کی سردار آپ ہو؟ اور آپ کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، اور حضور علیہ السلام ان کے لیے استقبال کرتے تھے، ان کو بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ امام ترمذی کی حدیث نمبر 3872 3872 آپ پڑھ لیں۔ فکانت اذا دخلت علی النبی قام الیہا فقبلہا واجلسہا فی مجلسہ، اور پھر جب سیدہ عالم
کے پاس حضور علیہ السلام جاتے تو سیدہ عالم بھی حضور علیہ السلام کے لیے ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے جنت کی ساری عورتوں کے سردار سیدہ کائنات کو کہہ دیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک ایسی فضیلت دی سیدہ کائنات کو کہ جس فضیلت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، نہ کوئی مردوں میں نہ کوئی عورتوں میں، اور یہ ایسی فضیلت ہے کہ جس پر بڑے بڑے محدثین، امام سہیلی، امام مکریزی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، علامہ آلوسی، حافظ ابن حجر عسقلانی، کثیر ائمہ جن کی تصریحات ہیں میرے پاس، ان سب نے کہا کہ یہ ایسی فضیلت ہے جس میں آپ ساری دنیا کے ہر شخص سے زیادہ افضل ہو جاتی ہیں انبیاء کے بعد۔ اور وہ کیا تھی؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، حدیث نمبر 3510، 3510۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا 3869، 3869 نمبر پر۔ میرے آقا نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یؤذینی ما آذاہا وینصبنی ما انصبہا۔ آقا نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے ایذا پہنچاتا ہے، اور جو فاطمہ کو جو چیز مشقت میں ڈالتی ہے وہ مجھے مشقت میں ڈالتی ہے۔ اب ان الفاظ میں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عالم کو اتنی فضیلت عطا کر دی کہ جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ اب بعض کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی دوسری اولاد بھی، آقا کے اپنے بچے جو بچپن میں وصال فرما گئے، اور حضور کی بیٹیاں، وہ بھی تو حضور کے جگر کا ٹکڑا تھیں، وہ بھی تو حضور کے جسم کا ٹکڑا تھیں، چونکہ حضور ہی کی اولاد تھی۔ مان لی یہ بات حق ہے، وہ بھی حضور کی اولاد تھیں اور حضور کے جسم کا ٹکڑا ہی تھیں، مگر سیدہ عالم کی فضیلت کیا ہے؟ ایک تو وہ کہ جو باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے مل گئی فضیلت، باقی بہنوں کو بھی اور ان کو بھی۔ دوسری یہ کہ حضور علیہ السلام نے زبان سے بول کر ان کی جو فضیلت بیان کر دی وہ باقی بیٹیوں کو نصیب نہیں ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے بار بار مختلف مواقع پر فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جو دوسری بہنوں کو نصیب نہیں ہوئی، کہ آقا نے قولاً بھی عملاً تو تھی قولاً بھی حضور علیہ السلام نے ان کے حق میں فرما دیا۔ اور اس پر امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، یقتضی فضل فاطمہ علی جمیع الرجال والنساء، ان الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ سارے مردوں اور عورتوں سے سیدہ عالم افضل ہوں، کیونکہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ تو جو حضور علیہ السلام کا جسم مبارک ساری کائنات سے افضل ہے، تو جو اس کا ٹکڑا ہے وہ بھی افضل ہے، یعنی ٹکڑے کو بھی فضیلت وہی ہوگی جو کل کو ہے، تو جزو کی فضیلت کل کے ساتھ ہوتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہونا یہ ایسی فضیلت ہے کہ جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے دنیا آپ کا احترام کرتی ہے، خود جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کل قیامت کو جب سیدہ عالم تشریف لائیں گے تو آواز آئے گی، اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو کہ فاطمہ بنت محمد گزر رہی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ بات جس پر امام مالک کہتے تھے، لا نعدل ببضعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احدا۔ تفسیر مظہری میں انہوں نے لکھا کہ ہم حضور کے جسم کے ٹکڑے کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ جسم مصطفیٰ کا ٹکڑا ہے سیدہ عالم، ان کی برابری کسی کو نہیں سمجھتے۔ علامہ آلوسی نے بھی یہی موقف اپنایا، علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی، امام قسطلانی نے، امام سبکی نے، سارے اسی طرف گئے کہ حضور علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا ہونے کی یہ جو فضیلت ہے، اس بات پر آپ ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ اور جو حضرت سیدہ مریم کے ساتھ آپ کا حضور علیہ السلام نے معارضہ کرایا، آقا نے فرمایا کہ ساری خواتین سے افضل ہیں سوائے مریم بنت عمران کے، تو وہ حضرت مریم کی وہ فضیلت ہے کہ ان کا بیٹا ایک نبی ہوا، سیدہ عالم کے بیٹے نبی نہیں تھے، یہ فضیلت ہے ان کی یہ فضیلت ہے، ان کا بیٹا روح اللہ و کلمتہ ہے، حضرت سیدہ عالم کے بیٹوں کو یہ فضیلت نہیں ہے۔ یہ بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ اور آخر میں بہت اہم بات کی طرف توجہ دلا دوں، بلکہ اس کو کسی اور مضمون پر رکھوں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عالم کا معاملہ کیا تھا۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ اس بات پر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔